नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा। पहले बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 46। कुल फरमा दीजिए इन्नमा बस आयदुकुम मैं नसीहत करता हूँ तुम्हें बेवाहिदतिन एक बात की, अन ये कि तक़ूमु तुम खड़े हो जो लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मसना दो दो व फुरादा और एक एक, सुम्मा फिर ततफ़क्करू तुम गौर व फिक्र करो, मा नहीं है बेसाहिबिकुम तुम्हारे साथी पैगंबर में मिन जिन्ना कोई दीवानगी, इन नहीं है होवा वो, इल्ला मगर नज़ीरुल डराने वाला लकुम तुम्हें, बैना यदई अज़ाबिन शदीद एक सख्त अज़ाब के आने से पहले। आयत नंबर 47। कुल फरमा दीजिए माँ जो सअलतुकुम मैंने मांगा है तुमसे, मिन अजरिन कोई अजर, फ़ाहुवा तो वो लकुम तुम्हारे ही लिए है, इन नहीं है अजरिया मेरा सिला मेरा अजर, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह के दिमे अल्लाह पर है, वाहुवा और वो अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर शहीद खूब शाहिद है गवाह है। आयत नंबर 48। कुल फरमा दीजिए इन्ना बिलाशुबा रब्बी मेरा रब ही यकज़िफ़ु अलका करता है पैगंबर पर, बिलहक़ के हक बात, अल्लामुल ग़ुयूब वो खूब जानता है पोशीदा बातों को, आलिमुल ग़ैब है अल्लामुल ग़ुयूब है। आयत नंबर 49। कुल फरमा दीजिए जा अल हक़ को आ गया हक़, वमा युब्दिल बातिलो और नहीं पहली दफ़ा कुछ करता बातिल, वमा युईद और ना दोबारा करता है, यानी अव्वल व आखिर उसकी कोई हैसियत नहीं है। आयत नंबर 50। कुल फरमा दीजिए इन अगर ज़लल तो मैं बहका हुआ हूँ, फ़इन्नमा तो बस अज़िल्लो मेरे बहने का वबाल, अला नफ्सी मेरी जान पर है, मुझी पर होगा, वइन इह्तदई तो और अगर मैं हदायत पर हूँ, फ़ाबिमा तो बसबाब इसके जो यूँ ही वही करता है, इलैया मेरी ही तरफ, रब्बी मेरा रब, इन्नहु बेशक वही समीउन खूब सुनने वाला है, करीब नहायत करीब। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 46। कुल इन्नमा आयदुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफ़क्करू। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरमा दीजिए बस मैं तो एक बात की नसीहत करता हूँ कि अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और एक एक होकर खड़े हो जाओ, सुम्मा ततफ़क्करू फिर तुम गौर व फिक्र करो, मा बेसाहिबिकुम मिन जिन्ना कि तुम्हारे साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दीवानगी की बात नहीं है, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे मौजूदा तर्ज़ अमल से डराता हूँ और एक ही बात की नसीहत करता हूँ, और वो ये कि तुम ज़िद और अनानियत छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह के लिए एक एक दो दो होकर मेरी बात को सोचो, गौर व फिक्र करो कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर गुजरी है और अब भी जो मैं दावत दे रहा हूँ क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिससे इस बात की निशानदेही हो कि मेरे अंदर दीवानगी है। तुम अगर असबियत और ख़्वाहिश नफ्स से बाला होकर सोचोगे तो यकीनन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे रफ़ीक के, तुम्हारे दोस्त के अंदर कोई दीवानगी नहीं है।
ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے، یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے، سخت عذاب سے بچ جاؤ جو ہدایت کا رستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4801 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا صباح، یہ الفاظ خطرے کی گھنٹی سمجھے جاتے تھے، جس کو سن کر قریش مکہ جمع ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب کہنے لگے، کیوں نہیں یا محمد، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں سخت عذاب سے آنے سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا، تب اللہ کا الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ رب العزت نے پوری صورت تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ نازل فرما دی صورت۔ آیت نمبر 47، کل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میں نے تم سے جو کوئی صلہ نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی بھی صلہ نہیں مانگا، جو میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، جو قرآن سنا رہا ہوں، جو تمہیں پڑھا رہا ہوں، جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جو تمہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اس کا میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، وہ تو تمہارے لیے ہی ہے، فہو لکم، وہ تو تمہارے لیے ہی ہے۔ یعنی اس میں اپنی بے غرضی، آپ نے اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا مزید اظہار فرما دیا، تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس دعوی نبوت سے، اس توحید کی دعوت سے اس کا مقصد، آپ کا مقصد کہیں دنیا کمانا ہے، تو وہ بھی دور ہو جائے۔ فرمائے، ان اجری الا علی اللہ، میرا صلہ، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور وہ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ آیت نمبر 48، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات ڈالتا ہے، میرا رب ہی پیغمبر پر وحی کرتا ہے، حق بات ڈالتا ہے۔ یکذفو کے معنی ہیں تیر اندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی ہیں۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہیں، یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے، جس طرح کہ سورۃ المومن کے آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی سے نوازتا ہے۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات ڈالتا ہے، علام الغیوب، اور وہ چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، صرف میرا اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں ہے۔ آیت نمبر 49، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا، اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا، یعنی حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے، جس سے باطل مضمحل اور ختم ہو گیا ہے،
اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، جس طرح کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4287 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے، آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت قل جاء الحق وزهق الباطل پڑھتے جاتے، ارشاد فرماتے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان کو فرما دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا، مجھے پر ہی ہوگا، میری جان پر ہی ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، یعنی بھلائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مبین نازل فرمایا ہے اس میں رشد و ہدایت ہے، صحیح رستہ لوگوں کو اسی سے ملتا ہے، پس جو گمراہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس، اس کی اپنی خواہشات، نفس خواہشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے اقول فیہا برائے فإن یکن ثوابا فمن اللہ و یکن خطا فمنی ومن الشیطان واللہ ورسولہ بالریان منہم، میں اس میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ خوب سننے والا نہایت قریب ہے، یعنی جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6384 ہے اور مسند احمد کی حدیث نمبر 403/4 ہے، انکم لتدعون الصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا مجیبا، کہ تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا قریب ہے، سننے والا ہے، قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔